बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। 25 मार्च 2026 के हवाले से हम कवर करेंगे अपनी तमाम उस एपिसोड को जिसमें हम ईरान को, यूएसए को, इसराइल को, तुर्की को, अरब को और उससे जुड़े तमाम मामलों को कवर करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये चीज़ अब फैलाई जा रही है, मैं यही कहूँगा फैलाई जा रही है अमेरिका की तरफ से कि ये जंग हम मुकम्मल तौर पर जीत चुके हैं, इसमें कुछ रहा नहीं है। ईरान की नेवी ख़त्म हो चुकी है, आर्मी ख़त्म हो चुकी है, एयर फोर्स ख़त्म हो चुकी है और मिसाइल्स ख़त्म हो चुके हैं, उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। उसके पास जो एटमिक पावर थी वो भी हमने B-2 बम्बार से उड़ा दी है। तो ये जंग हम बिल्कुल क्लियर कट जीत गए हैं और हम ऐसे ही करते हैं, यानी कि हमारा मज़ाकरात भी अगर हमने करने होते हैं तो हम पहले यही करते हैं। और उनके वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि हम बम्बों के ज़रिए ही मज़ाकरात करते हैं, यानी कि हमारा मज़ाकरात, ईरान ने बोला कि आप हमसे बात कर रहे थे और आपने बम मारने शुरू कर दिए, तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, हमारे बात करने का तरीका यही है, ठीक है ना। तो कहते हैं हम बम्बों के जरिए ही मज़ाकरात करते हैं, मार मार के मनवाते हैं लोगों को, ये उनके वज़ीर दिफा कह रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि उनके हिसाब से ये पढ़े लिखे भी होंगे, उनके हिसाब से समझदार भी होंगे और ये जुमले कहते हुए अमेरिका में किसी को कोई ऐसा परेशानी भी नहीं हो रही होगी कि ये क्या कह रहे हैं। एक इंसान से आप ऐसी तवक्को रख सकते हैं कि वो ये बात कर रहा है कि हमारे मज़ाकरात जो है वो बम मारने को कहते हैं। ये अमेरिका में वज़ीर दिफा है इस टाइम, और इस टाइम पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। बहरहाल अमेरिका वो कहते हैं कि तारीख़ में पहली बार किसी जदीद फ़ौज को इतनी तेज़ी से शिकस्त दे दी शिकस्त, उनके हिसाब से उन्होंने शिकस्त दे दी। अब ये एक अलग बात है कि कल की बात है कि मैंने इसराइल के सदर को अपनी पूरी काबीना के साथ सड़कों पर दौड़ते हुए देखा क्योंकि सायरन बज गए थे। अच्छा, एक मजबूती आई है थोड़ी सी इसराइल के अंदर, क्योंकि अब वहाँ सायरन चूंकि सुबह से रात तक 24 घंटे ही बजता रहता है, तो अब मैंने एक खातून को सायरन बजने पर डांस करते हुए देखा। नॉर्मली ये माहौल होता नहीं है, लेकिन इतने सायरन बजते हैं, इतने लोग फेडअप हो गए हैं, इतने लोग थक गए हैं। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वो जो लोग बता रहे हैं, जो अंदर से लोग बता रहे हैं, मैं आपको इसराइली लोगों के बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जी अब लिमिट अनफ इज अनफ होता है ना हमेशा। ये आपने देखा होगा कि इराक के अंदर जो वो हो रहा था, फुटबॉल मैच हो रहा था, तो जब इराक में फुटबॉल मैच चल रहा था, क्लिप आया था ना एक ट्विटर के ऊपर, तो ऊपर जो है इंटरसेप्शन हो रही थी, यानी कि मिसाइल भी आ रहे हैं, मार भी रहे हैं, बट नीचे गेम के अंदर कोई रुकावट नहीं आ रही थी। अब वो देखिए 200 रॉकेट्स एंड मिसाइल्स वर फायर्ड एट इसराइल सिंस द मॉर्निंग आवर्स। सुबह के टाइम में 200 मिसाइल और हमारे पे तमाम चीजें आ गई। उससे पहले सायरन थे, तो वो अनफ इज अनफ उनका हो गया। वो वहां पर इतनी चीजें बमबारी हो रही है कि आप कितना इंटरसेप्ट करोगे। अब ये कल की बातें हैं जी, कोई आज की बात तो नहीं है। ये उस फौज के लिए मैं कह रहा हूं, उसके लिए कह रहा हूं जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो शिकस्त खा चुकी है। अच्छा, आप सवाल ही कर सकते हैं कि ये ऐसा बोल फिर क्यों रहे हैं, क्योंकि वहां तो हालात अच्छे नहीं है। क्योंकि इस टाइम जब आपसे बात कर रहा हूं 80 जो लहरें हैं वो चल चुकी हैं, ठीक है ना। वो तो अपनी फायरिंग, अपनी जो उसके मिसाइल्स हैं वो जा रहे हैं नए नए नामों के साथ, नए नए इलाकों में। और अब तो थोड़ी सी आबादी टारगेट हो रही है, और आबादी टारगेट का होना जो है वो डेंजरस है फॉर इसराइल। और इसराइल आगे शिकायत करता होगा कि जी हमारी आबादी पे हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि आपके तमाम के तमाम ऑफिशियल्स, जो मोसाद है या जितने भी आपके इदारे हैं इंटेलिजेंस के, या आपकी आर्मी, आप अपने टैंक तो खड़े करते हैं स्कूलों के अंदर, तो वो कहाँ मारे? मतलब ईरान के पास अपना ऑप्शन छोड़ा क्या है? हॉस्पिटल की पार्किंग में और स्कूल की पार्किंग में अगर टैंक्स खड़े होंगे तो ईरान कहाँ मारे? तो ईरान मार रहा है, सिंपल सी बात है। आपको बुरा लगा तो बुरा लगता है, इसमें वो क्या ही कर सकता है। आप कहते हैं कि जी मैं यकीन कर लूं या मैं आपको यकीन दिलाऊं, उसके ऊपर अपने उनके यकीन नहीं करते, ठीक है। सदर ट्रंप से ज्यादा ईरान की बातों पर यकीन करता हूं साबिक सरबराह सीआईए का सरबराह रह चुका है। ये एक आदमी की डेडिकेशन होगी। एक आदमी रिटायर हुआ है सीआईए से एज ए डायरेक्टर, वो कहता है कि मुझे एतबार नहीं है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप इन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं, वो अपनी तहकीक करदा शिकस्त से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये शिकस्त उसने खुद अपने लिए तख्लीक की है अमेरिका ने। और अगर अमेरिका कह रहा है आज कि मैंने तो रिजीम चेंज कर दिया है ईरान के अंदर, रिजीम चेंज किससे कहते हैं? क्या उसे रिजीम चेंज का भी नहीं पता? अगर अली खामनाई की जगह मुश्तबा खामनाई बैठेगा तो क्या रिजीम चेंज हो जाएगा? उसका अपना बेटा इस टाइम सुप्रीम लीडर है,
کیا کوئی بتا سکتا ہے یہ صدر ٹرمپ کو کہ صدر ٹرمپ آپ کا دماغ اس ٹائم کہاں ہے؟ آپ اس ٹائم کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد میں اس کو بہکے پوائنٹ بتاؤں گا، آپ کے 15 پوائنٹ جو انہوں نے دیے ہیں، جو آپ نے کل کہا کہ ضرور دیجیے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال اور بھی کیا تھا، میں جواب دے دوں۔ وہ یہ آپ نے کہا کہ یہ سونا بہت تیزی کے ساتھ چلا گیا نیچے۔ پہلے وہ پوائنٹ پہلے بتا دوں آپ کو، سونا گیا تو گیا کہاں، بیچا کس نے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے اور آپ کا کام تو نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا سونا رکھتے ہوں گے، بلکہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر کسی نے رکھا ہوگا تو کیا رکھا ہوگا؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس سونے کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں اس کا، یعنی کہ جن لوگوں نے پیسہ لگایا، جس ٹائم لگایا سونے کے اندر، سارا سونا خرید لیا، اس کے بعد اب ان کے پاس سونا آ گیا اور سونا جو ہے وہ 2 لاکھ سے چلا گیا 5.5 لاکھ 6 لاکھ کے اوپر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کے سامنے ایک نئی گیم آ گئی کروڈ آئل کی۔ تو کروڈ آئل کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم ہے جب ہمیں بتایا جا رہا ہے، کوئی راز نہیں ہے کہ، اور ایران اس طرف جا رہا ہے، ایکچولی ابھی بھی جا رہا ہے کہ اگر اب پتہ نہیں شاید جائے گا نہیں جائے گا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ملک میں اس ٹائم 90 بیرل یا 80 بیرل یا 70 بیرل کی تھی، اس کے لیے جب پیشن گوئی ہو ہی رہی ہے کہ 200 کا ہو جائے گا، تو کروڈ آئل از اے بیسٹ آپشن ٹو انویسٹ۔ تو وہ پیسہ کہاں کرے گا؟ تو جس کے پاس، فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں، جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اگر وہ 1 کروڑ کا کروڈ آئل لے لیتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو ایسا ہوتا نہیں ہے، تو 1 کروڑ کروڈ آئل لے لیتا ہے، اگر وہ $100 بیرل بھی لیتا ہے تو $200 بیرل اگر وہ بیچ دے گا، جب اس کو لوگوں کو لینا پڑے گا، جب وہ بیچ دے گا مارکیٹ کے اندر، تو مجھے بتائیے اس کروڑ کا 2 کروڑ تو ہو گیا نا۔ تو اس طرح کھیلتے ہیں وہ لوگ، یہ ان کا کاروبار ہے، ان کو پتا ہے کہ ایران، وہ خوش ہوتے ہیں، اب وہ بے شک اسرائیلی ہو، بے شک امریکن ہو، بے شک یورپین ہو، تاجر یا کوئی بھی ہو، یا تاجر کے لیے کچھ بھی کہہ لیں اس کو آپ، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو اپنی جیب سے مطلب ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ وہاں پر آپ بولیں گے جی آپ ایلن مسک کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی کی بھی بات کر لو بھائی، میں ایک آدمی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر جتنے لوگ بھی ہیں، کتنے لوگ آپ کو نہیں جانتے، کتنے تو مشہور ہیں، تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ سونے پہ لگائیں گے، وہ لگائیں گے کروڈ آئل کے اوپر جمپ ماریں گے، کروڈ آئل سے وہ کسی جگہ بھی جمپ ماریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر شرطیں لگتی ہیں، یعنی کہ کل کروڈ آئل کتنے کا ہوگا، ٹھیک ہے، کل کیا ہوگا، اس کے اوپر 70 کروڑ ڈالر کی شرطیں میں نے سنی ہیں۔ اس ٹائم ایران اور امریکن وارز کے اوپر ویب سائٹس لانچ ہوئی ہیں جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ لگائیں، آپ یہ لگائیں، آپ یہ لگائیں، اگر آپ کا جواب صحیح آیا تو آپ کو اتنی اماؤنٹ مل جائے گی، آپ ڈرا کر لیں اس کو۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، کھیل جاری ہے، ارننگ جاری ہے، اور لوگ وہاں پر جوا بھی کھیلتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ جنگوں کے اندر سیدھا سیدھا جوا جاری ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ جی جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تمام چیزیں ہم نے اچیو کر لی ہیں اور ہم جنگ ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، 15 نکات جو ہے ہم نے دے دیے ہیں پاکستان کو، پاکستان نے وہ نکات دے دیے ہیں ایران کو، ایران مان گیا ہے، یہ ایران وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ مان بھی چکا ہے، لیکن اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے صاف کہا ہے کہ اس قسم کی کسی بھی بات کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایران اس ٹائم حالت جنگ میں اپنے کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی وہاں پر رجیم چینج نہیں ہوئے، وہاں پر پاسداران انقلاب اپنا کام کر رہا ہے، وہاں پر تمام باڈیز اپنا کام کر رہی ہیں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں سے یہ خبر کو لے کر آیا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر تھوڑی سی آپ کو خبریں اور دے دوں، وہ بہت ضروری ہیں۔ ایک تو حزب اللہ جو ہے اس نے اسرائیل کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور وومن کلڈ، 2 others injured in حزب اللہ راکٹ اٹیک آن ناردرن اسرائیل۔ ناردرن اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ ایران جو کہتے ہیں نا کہ میرے کم کہے کو بہت جانیے گا، ٹھیک ہے نا، تو جب یہ کہے نا کہ ایک عورت مر گئی تو سمجھ لیجئے گا کہ وہاں پر کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عورت پھر نہیں مری، پھر وہاں پر بہت کچھ ہوا ہے، یعنی کہ یہ اپنے کم کہے کو آپ بہت جانیے گا۔ اسرائیل جو ہے وہ جو خبر نکالتا ہے وہ بہت ہی احتیاط سے نکالتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑی سی یہاں پر آپ کو اضافہ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے اس پر ایک الزام آیا ہے، میں آپ کے علم میں وہ لے آؤں کہ سعودی عرب میں جو محمد بن سلمان ہے نا، محمد بن سلمان کے اوپر یہ الزام آیا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان سعودی عربیہ پشڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹو کنٹینیو دا وار اگینسٹ ایران، پیپل بریفڈ آن دا کنورسیشن سیٹ۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک الزام آج آیا ہے کہ سعودی عربیہ نے، محمد بن سلمان نے کہا ہے امریکہ کو کہ آپ فنڈ کریں گے آپ کو، آپ ایران کو وہ نہ مت کریں، چھوڑے مت، ابھی اس کو آپ اتنا تک لے جائیں جہاں یہ بالکل زیرو ہو جائے، اور اسی بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بول رہا ہے میں بات چیت سے کر لوں گا، اور سعودی عرب کہہ رہے ہیں اس کو مار کے کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہتان کون لگا رہا ہے؟ نیو یارک ٹائم،
ٹھیک ہے نا. وال اسٹریٹ جرنل کی بات یا نیو یارک ٹائم کی باتوں کو قبول کرنا یا ماننا بالکل ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کی بکواسیات کو ہم کئی دفعہ پکڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کہ الزام لگا تھا کہ محمد بن سلمان نے جیرڈ کرشنر کو $2 ارب دیے ہیں اس کمپنی کے اندر، یعنی کہ رشوت کے طور پر کہتے ہیں آپ اس کو، کاروباری نام کے اوپر ہوتا ہے لیکن رشوت کے نام پر دیا کہ آپ نے جو رپورٹ دینی ہے ٹرمپ کو وہ مارنے والی دینی ہے. وہ آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ جی ایران تمام باتیں مان رہا ہے یا مذاکرات کرنا چاہتا ہے، آپ نے اس کو یہی کہنا ہے. پھر جیرڈ کرشنر نے یہی کیا کہ اس نے کہا کہ جی حالات بہت خراب ہیں ٹرمپ صاحب، آپ اس کو ماریے. اور ٹرمپ بعد میں کہتا ہے جیرڈ کرشنر کو کہ تم نے مجھے مروا دیا، اور وہ جو دوسرا ہے اس کا وٹکاف، اس نے مجھے مروا دیا. لیکن یہ باتیں صرف کہنے والی ہیں، ایسا کوئی پروف نہیں ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کام میں لگا ہوا. بیکاز اس ٹائم خطے کے اندر جو صورتحال ہے جس کی بھرپائی شاید اللہ کرے ہو جائے مگر مشکل سے ہوگی، کیونکہ وہاں پر حج ہوتا ہے کہ حج کینسل کروانا ہے، وہاں پر عمرے ہوتے ہیں، عمرے سے ایک اچھی خاصی کمائی ارننگ ہے، سیدھی سی بات ہے، اٹس اے بزنس. اور وہاں پر ٹورزم کھولنا چاہ رہا ہے، وہاں پر امن ہوگا تو 2030 کا جو پروجیکٹ ہے وہ پورا ہوگا. وہاں سب کچھ رک گیا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جو یو اے ای ہے جس کے $56 ارب کی اکانومی ہے ٹورزم کی، وہ کہے گا کہ جی ایران کو مارو. یا سعودی عربیہ جو ٹھیک ٹھاک ڈالر کماتا ہے ان تمام کاموں کے اندر، وہ چاہے گا کہ میرے اندر بد امنی ہو یا میرے پہ میزائل گرے. وہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میرے پہ میزائل گریں. یہ عربیوں کا ایک سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ میزائل کو کھانے کی ان میں وہ ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اچھا، یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جرمنی سے بھی اگر ہم اس جنگ کی بات پوچھیں نا، جرمنی سے، جرمنی کہتا ہے کہ یو ایس اسرائیلی وار جو ہے اگینسٹ ایران وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. جرمنی وہ کنٹری ہے جس نے آنکھیں کو پٹی باندھ کے کہا ہے کہ جی جو اسرائیل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یعنی کہ آپ پڑھ تو لیں، نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اسرائیل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایران پر اٹیک ہوا ہے دیٹ از اے انٹرنیشنل وائلیشن. اچھا، ایک طرف آپ کو میں نے بتا دیا، آپ نے سن لیا، تسلی ہو گئی کہ امریکہ بول رہا ہے کہ جی جنگ ختم ہو گئی، تمام مسئلہ ختم ہو گئے ہیں، ہماری بس یہ باتیں مان لے. بتاؤ باتیں کیا ہیں، وہ کر لے، بس کام ختم ہو جائے گا. لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے بھائی. اصل خبر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جو ہونے والا ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور وہ بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دھڑا دھڑ فوج آ رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اسرائیل کے اندر، اور جمع ہو رہی ہے امریکن فورسز. اس ٹائم امریکن فورسز جمع ہو رہی ہیں جنہوں نے پیراشوٹ کے ذریعے بھی لینڈ کرنا ہے ایران کے اندر، جس نے زمین سے بھی گھسنا ہے، جہاز کے ذریعے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے. اور اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے انوینشن کرنی ہے، ہم نے گھسنا ہے اندر. اور گھسے گا کون؟ امریکن فورس گھسے گی. اس میں اسرائیلی ہوں گے نہیں ہوں گے آئی ہیو نو آئیڈیا، مگر امریکن فورس تو گھستی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کا ایک ثبوت آپ کو میں دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ فار دا ایئرز وی ہیو بین اویٹنگ دا امیریکنز انٹری انٹو دا ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس اینڈ فار اوور 2 decades وی ہیو بین ٹریننگ with a strategy for this every moment. Now we have just one message for American soldiers: come closer, come closer. تم آؤ تو صحیح. میں ایک بات انفارم کر دوں آپ کو کہ اگر 5,000 فوجی اندر گھسے ایران کے اندر، 5,000 مریں گے. 10,000 گھسے 10,000 مریں گے. 20,000 گھسے 20,000 مریں گے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر جغرافی سکھائی تھی، بتائی تھی، پڑھائی تھی، سمجھائی تھی کہ ایران میں گھسنے کے راستے کتنے ہیں، کہاں سے ریگستان ہے. اور وہ ریگستان نہیں، ریگستان دلدل ہے. وہ ٹھیک ہے، ریگستان دیکھا ہوگا آپ نے، لیکن دلدل دیکھا ہے آپ نے کبھی ریگستان کا؟ کیا وہاں سے جاؤ گے؟ ان کے پہاڑ، ٹھیک ہے، اور ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے راز جو میں اس ٹائم آشکار نہیں کرنا چاہ رہا، جو میں بتانا نہیں چاہ رہا، ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے بھیانک راز ہیں جو ان کو شاید امریکن کو پتہ نہیں ہے. تو اگر نہیں پتہ تو پھر ہم کیوں ڈسکس کریں؟ تو اس لیے مجھے یہ بھی نہیں یقین کہ یہ وہ پہاڑ یا وہ دریا یا وہ راستے یا وہ ریگستان پار بھی کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا، مطلب میں تو اس پر بلیو ہی نہیں کرتا کہ یہ ان کی ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس کے اوپر انٹری بھی کر سکتے ہیں. اگر جو پیراشوٹ سے آئیں گے شاید وہ گر جائے تہران کے اندر، اصفہان کے اندر کہیں پر گر جائے، وہ میں مان لیتا ہوں. لیکن اگر یہ کہیں گے نا کہ ہم لوگ سرحدوں کے ذریعے جائیں گے اندر، تو وہ میں بلیو نہیں کرتا. صرف اور صرف پیراشوٹ کے ذریعے ہی آپ وہاں پر اپنے آپ کو لینڈ کروا سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ کار نہیں. تو میں ان کی بات خالی کر لیتا ہوں، وہ مریں گے.
جتنے بھی اس طریقے سے آئیں گے وہ مریں گے، چاہے وہ، میں مانتا ہوں کہ وہ بہت ہی خطرناک فورس ہے، وہ ایک ہی آدمی آرمی بھی ہے، نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، مگر سامنے کون ہے؟ سامنے وہ قوم ہے جو 12 اماموں کو ماننے والی قوم ہے، سامنے وہ قوم ہے جس کے 11 امام، یعنی کہ ان کے امام شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی بھی طبعی موت تو ان کی شہادت نہیں ہوئی نا، مرے نہیں وہ، ان کی تو شہادتیں ہمیشہ میدان جنگ میں ہوئی ہیں۔ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ایران کے پاس فتح، پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں میں، فتح یا پھر شہادت، تیسرا آپشن تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو وہ یزید مانتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ یزید کے سامنے ہتھیار پھینک دیں، ان کا تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے بعد کیا رہ جائے گا ان کے پاس؟ تو ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے سامنے سرنڈر کرنے کا۔ اس لیے ان باتوں سے تو میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا مطمئن ہو جائیں ان باتوں سے کہ ایران آپ کے سامنے کسی بھی طور سرنڈر کرنے والا ہے۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا آخری میں یہاں تک آ گئے ہیں تو بریف کر دیتا ہوں۔ 15 نکاتی امریکی منصوبہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ آپ کو میں انفارم کر دوں کہ کیا اس میں ریئلسٹک ہے کیا نہیں ہے، تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، زیادہ ٹائم دیں گے نہیں۔ کہتے ہیں جی 1 ماہ کے لیے جنگ بندی ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ 1 ماہ کی جنگ بندی کا مطلب کیا ہے؟ تمام باتیں مانوں تو 1 مہینے کے لیے جنگ بند کرو گے، 1 مہینے کے بعد میرے پہ تمام چیزیں برسا دو گے، یعنی کہ پہلا پوائنٹ وہ رکھا ہے جو باقی تمام پوائنٹ کو مار دیتا ہے، یعنی کہ آپ اپنا تمام چیزیں ڈسمینٹل کر دیں، اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیں، فوج ختم کر دیں، تمام چیزیں ختم کر دیں، آرام سے بیٹھ جائیں، 1 مہینے کے لیے جنگ بند کر دوں گا، 1 مہینے بعد میں تمہارا جو حال کروں گا وہ تم یاد رکھو گے، میری زبان پہ یقین کرو، میں تمہاری زبان پہ یقین کروں۔ کیا غزہ میں جنگ بندی کے بعد جنگ بند ہوئی؟ کیا لبنان میں جنگ بندی کے بعد جنگ بند ہوئی؟ تو جنگ بند کہاں ہوئی؟ کہاں آپ نے جنگ بندی کے بعد جنگ بند کی؟ حزب اللہ کے ساتھ، حماس کے ساتھ، کس کے ساتھ ایسی جنگ بند ہوئی ہے جہاں پر میں کہوں گا کہ آپ نے وہ جنگ پھر آگے چلائی نہیں؟ تو پہلا پوائنٹ ہی تمام پوائنٹ کو مار دیتا ہے، 1 ماہ کے جنگ بندی ہوگی، ایران نہیں مانے گا۔ ایران نے کہا کہ جنگ ایسی بند ہوگی جو قیامت تک قائم رہے گی۔ ایران کی جمع کی گئی جوہری صلاحیتوں کا خاتمہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے ایران کا اس بات کا عہد کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ گلے پہ چھری رکھے ہوئے ہیں تو وہ کرتا ہے، ورنہ اسے ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو جنگ لڑنے کے اس میں بھی نہیں ہے۔ ایران سرزمین پر کسی بھی قسم کی جوہری افزودگی، یورینیم افزودگی کا خاتمہ، وہ پہلے بھی اس موڈ میں نہیں تھا مگر انریچمنٹ آپ نے کروائی ہے 60%، تمام افزودہ مواد کو طے شدہ ٹائم لائن کے تحت بین الاقوامی ایجنسی IAEA کو دے دو گا۔ IAEA آپ کا ادارہ ہے، کیونکہ IAEA آپ کا ادارہ ہے، ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم موجود ہے، اس کی ماں مر جائے جو اس نے کبھی پوچھا بھی ہو اسرائیل سے کہ تمہارے پاس ایٹم بم ہے۔ انریچمنٹ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، یا منصوبہ بندی تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ جب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر ایٹم بم نہیں چلائے گا، تو وہ جو چیز نہیں چلائے گا، کبھی IAEA نے پوچھا ہے کہ وہ رکھا کہاں ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے اس کا معائنہ کیا ہے وہاں کا؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اسرائیل سے انریچمنٹ اور ایٹم بم خالی کروائیں نا، پھر آپ ایران کے پاس آئیں۔ پھر کہتا ہے کہ جو نتانز ہے اور اصفہان ہے اور فردو کی تنصیبات کو بند کر کے تباہ کر دو، ایران تباہ کر دے اس کو، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر تپڑ نہیں تھی تباہ کرنے کی، آپ کے B-2 بمبار ختم ہو گئے، آپ کا جراڈ فورٹ ختم ہو گیا، آپ کا ابراہیم لنگن ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جی اب ایران کو خود تباہ کرے گا، یعنی کہ اب کیا بول، ایران خود اپنے اوپر حملہ کرے گا۔ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کو ایران کے اندر تمام معلومات تک رسائی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور اسرائیل میں بالکل بھی انٹری نہیں دیں گے اس کو ہم۔ خطے میں اپنی حمایت یافتہ گروہوں پر پراکسیز کی پالیسی ترک کرنا، یعنی کہ آپ کسی بھی پراکسی کو نہیں چلائیں گے، اور جو امریکن پراکسی ہے اسرائیل وہ کامیاب رہے گی۔ ان گروہوں کی مالی اور عسکری مدد مکمل طور پر بند رہے گی، لیکن میں اسرائیل کو مکمل طور پر اسلحے کی فراہمی جو ہے بغیر کانگریس کے اپروول کے دیتا رہوں گا، وہ چلتا رہے گا۔ ابنائے ہرمز کو ایک آزاد بحری گزرگاہ کے طور پر کھلا رکھنے کی ضمانت دینا، اس کو پہلے کھلی ہوئی تھی، پہلے ہی بند نہیں تھی، آج دوبارہ کہا ہے کہ سب کے لیے کھلی ہے سوائے اسرائیل اور امریکہ کے لیے۔ ایرانی میزائل پروگرام بعد میں بات چیت جس پر 2 تعداد اور حد مقرر کر دیں گے، یعنی کہ اتنی حد رکھو کہ وہ ایران سے اڑے اور ایران میں گر جائے۔ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو صرف دفاع کے لیے محدود کرنا، یعنی کہ آپ اپنی فوج ختم کر دیں اور صرف اس بات کے لیے فوج کو رکھیں 4 بندے کہ اگر آپ کے ملک پہ حملہ ہو تو وہ روک سکیں، مار نہ سکیں۔ ایران پر عائد تمام پابندیوں کا خاتمہ، اس صورت میں پابندی ختم کر دیں گے، ملک بچے گا تو پابندی رہے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی جو بجلی کی پیداوار جہاں پہ ہو رہی ہے اس کو بھی تعاون کر دیں گے، آپ تعاون کریں گے ایران کے ساتھ، دنیا بدل نہ جائے، دنیا حیران نہ ہو جائے اگر آپ کریں گے۔ تو مجھے تو آپ سے قبضے کی امید ہے، اس کے علاوہ تو کوئی امید ہے نہیں، یا پھر اسے سرنڈر کروانے کی امید ہے۔ تو ان تمام باتوں پر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 15 پوائنٹ کہہ رہا ہے اور میں اس کو لطیفے کہہ رہا ہوں۔
آپ اسے کیا کہتے ہیں، اپنے کمنٹ کا اظہار تو ضرور کیا کرو یار، ٹھیک ہے نا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی کسی کو پکڑیں گے تو مجھے پکڑیں گے نا، میرا منہ چل رہا ہے اور اوریجنل ہے، یہ فکر کی بات نہیں ہے. کمنٹ کیا کرو، لائک کیا کرو اور شیئر کیا کرو. اس محنت کو آپ کے لیے کرتا ہوں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.